अयाज चूँकि बलूचिस्तान का है तो आपके शायद ज़हन में ये है कि दबा देंगे कि बलूचिस्तान का ये बड़े यानी सख्त हालात माजी में भी देखे हैं, अब भी देख रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हमें ठीक से अंदाजा है कि बड़े सख्त हालात से हमें और हमारे कारकुनान को गुजरना होगा। कुछ भी होता है तो हर जगह शफीकुर रहमान मिंगल का नाम ही क्यों आता है? अगवा तवान हो भी इनका नाम है, किसी को मार दो टारगेट किलिंग हो भी इनका नाम है। मैं इलाके का बड़ा हूँ, आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है यहाँ पे, आपने पाकिस्तान की यहाँ पे बात करनी है, अपने तमाम नज़रियात और अफकार उठाकर आप किसी बैग में बंद करके घर पे रखें, उनको सबक सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या वजह है आपके जो पैनल या जमात की जो सरबराह हैं उसको अपने इलाके में वो इजाज़त नहीं दे रहे आने की? यहाँ बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों का सौदा लगाया गया। आपकी इतनी छोटी सी तंजीम है, फंडिंग कहाँ से होती है जो इतने बड़े बड़े मुसल्लह तंजीमों से? वाले ये कोई इल्जामात नहीं है दानिश भाई, ये ऑन रिकॉर्ड और तमाम तर चीज़ें हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। जब इतनी बड़ी तारीख है तो लोगों को इकट्ठा करने में क्यों नाकाम, कहाँ नाकामी हुई? तो हमने अपनी दिफा के लिए हमने जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सका है अपनी मदद आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हुआ है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो उनका ताल्लुक़ जालवान अवामी पैनल से है और वो एक सीनियर सरकर्दा रहनुमा भी कह सकते हैं और हमेशा मीडिया के सामने आते हैं। जालवान अवामी पैनल के जो पॉलिसी हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, पार्टी पॉलिसी और बाकी चीज़ों के हवाले से हमेशा वो एक्टिव रहते हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जिक्र हुआ। नदीम रहमान बलोच साहब, नदीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, हमें वक्त दिया आपने। जालवान अवामी पैनल ये क्या है, इसके पस मंज़र के हवाले से कुछ बताइएगा। जालवान अवामी पैनल बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसी तहरीक का नाम है कि शायद नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आए कि ये शायद कोई इलाकाई एक पैनल है या चंद लोगों को जमा करने के लिए या चंद लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत में ये बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 दहाइयों से यानी एक जो जुल्म और सितम और एक जबर का एक जो निज़ाम है बलूचिस्तान के अंदर, उस जबर और उस जुल्म के ख़िलाफ़ बनने वाली एक तहरीक है जिसने अपने शुहदा के खून से बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम करने में एक बहुत बड़ा और बुनियादी किरदार अदा किया है। जालवान अवामी पैनल एक बुनियादी तौर पे एक सियासी तहरीक है बलूचिस्तान के। मैं एक चीज़ रिकॉर्ड पे सिर्फ लाना चाह रहा हूँ कि चंद अरसे कबल मैं आप ही के एक वो चीज़ थी कि एक सहाफ़ी के बारे में आप कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, मालूमात ले रहे थे, तो इस बात को सिर्फ कहने का मकसद ये कि ये चीज़ रिकॉर्ड पे आए। वो अयाज बाजी के मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, हमारे बड़े दोस्त खैर थे उसका ब्रावी में कहते हैं पट्टपोल कर रहे थे। अयाज बाजी की कोई वीलॉग किसी ने मुझे उस पर व्हाट्सएप पे भेजी, जब मैंने उसको देखा तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मनगढ़ंत चीज़ें उनकी अपनी गढ़ी हुई नहीं है, वो एक तसलसल के साथ चीज़ें चूँकि बनाई गई है बहुत बड़े फैक्टर की जानिब से, तो वो उन्हीं की तसलसल को बरकरार रखते हुए उन्हीं बग़ैर तहकीक और बग़ैर उसके उन तमाम तर चीज़ों को वो उस पर उन्होंने एक वीलॉग बनाया था। तो उस पे मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा था कि उनसे रब्ता करके उनसे पूछूं कि भाई खैर है कि आप ये एक तरफा चीज़ें और इस तरह की चीज़ें आप हमारी जमात और हमारे कायद के हवाले से इस पे आप वीलॉग आपने बनाया है, तो ये तो सहाफ़त की बुनियादी उसूलों के भी ख़िलाफ़ है और कम से कम आपको हमारी तरफ से भी राय लेनी चाहिए। तो उस हवाले से हम उससे रब्ता करने की कोशिश आप कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, मतलब उसमें होंगी आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें हमने देखी ना, तंजीम का जो हवाला दिया गया, बाकी चंद एक चीज़ें थी, जैसे मैं मिसाल दूँ, अयाज चूँकि बलूचिस्तान का है तो आपके शायद जहन में यह है कि दबा देंगे कि बलूचिस्तान का है, ये सेम यही चीज़ें। सहर बलूच बड़ी एक नाम एक सहाफ़ी है, वो यही चीज़ें करे तो कोई बात नहीं होती। इसी तरह गशकोरी साहब हैं, आप जानते होंगे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो यही चीज़ें करे तो कुछ भी नहीं होता। अयाज चूँकि बलूचिस्तान का है तो आप कहते हैं कि ये मालूमात हो इकट्ठी हो। देखें, एक चीज़ आपके जहन में हो, हमने राइटर के ख़िलाफ़ और BBC के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में केसेस हमने जमा करवाए, हमने दावे किए उन पे, और ये अभी भी मेरे ख्याल में कोई 4-5 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पेशी थी BBC और राइटर के खिलाफ इन्हीं चीज़ों के हवाले से। ये जो मनगढ़ंत जो एक पूरी एक स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तसलसल के साथ और तरतीबवार उन्होंने बनाई है, और ये उस वक्त बनाई गई 2013 के बाद। फिर ये बलूचिस्तान की जो एक कॉम्परस पार्टी है उनका और एक वफाक की लेवल की एक पार्टी का उन दोनों की इत्तेहाद से, तो यहाँ बलूचिस्तान
میں پاکستانیوں کا سودا لگایا گیا اور اسی دوران میں پھر بالکل مخالف چیزیں چلی اور اس میں پھر کئی چیزیں سامنے آئی. تو ان تمام تر چیزوں پہ ہم نے باقاعدہ کورٹس کا رخ کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بلوچستان کے کسی فرد کے ساتھ. یہ جب بھی چیزیں مختلف ہمیں کوئی بھیجتا ہے یا سوشل میڈیا پہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان سے ہم رابطہ کریں کہ بھائی یہ تو یک طرفہ چیزیں ہیں. آپ کو ہمارا جیسے آپ کے ساتھ آپ کا میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ میں نے رابطہ کیا کہ یہ بھائی آپ کو ہمارا موقف لینا چاہیے تو آپ نے آج زحمت کی. تو چیزیں تو اسی طرح چلیں گی تب جا کے بیلنس ہوں گی اور حقیقت یعنی وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. سر اوور آل سچویشن جو بھی تھی وہ تھی. علم اتحاد کا نام سنا ہوگا آپ نے, جانتے بھی ہوں گے. وہ کیا وجہ ہے آپ کے جو پینل یا جماعت کے جو سربراہ ہیں اس کو اپنے علاقے میں وہ اجازت نہیں دے رہے آنے کی, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو روکے یا کوئی کسی کو اجازت نہ دے. ان کا تو یہ بھی الزام ہے کہ آپ کے جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ کیمپ لگانے جا رہے ہیں. ہاں, الزامات تو میں نے پہلے آپ سے عرض کی, الزامات کی تو دنیا ہے اور یہ سوشل میڈیا, لیکن کہیں نہ کہیں صداقت تو ہے اس بات میں, کیمپ میں صداقت تو ہے. تمام تر چیزوں پہ آ رہا ہوں. دیکھیں یہ موبائل ہمارے جیب میں ہوتا ہے, اس پہ آپ کو اختیار ہے, آپ موبائل جیب سے نکال کے کچھ بھی اس پہ ڈال دیں, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ, اور کوئی ان چیزوں کی پھر تصدیق کروانے والا بھی ہے یا تردید کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے یہ کیا لکھا اور کیا کیا. تو مختلف چیزیں یہ تو چلتی رہتی ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان میں ہماری جو جماعت ہے, ہماری جو تحریک ہے, یہ بالکل ہوا کے مخالف سمت میں سفر کر رہی ہے اور بڑے یعنی سخت حالات ماضی میں بھی دیکھے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں, مستقبل میں بھی ہمیں ٹھیک سے اندازہ ہے کہ بڑے سخت حالات سے ہمیں اور ہمارے کارکنان کو گزرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. تو الزامات اور اس کی دنیا ہے, فیک نیوز اور فیک جو مصنوعی ذہانت کی ایک قسم کی دنیا ہے, اس میں تو ہزاروں چیزیں چلتی رہتی ہیں. البتہ توتک میں جو کیمپ کے یا دیگر چیزوں کی آپ نے بات کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. توتک میں میر شفیق الرحمان مینگل کا آبائی گاؤں ہے, وہاں پہ آج سے نہیں 50-60 سال سے ان کا گھر قائم ہے. اب کسی نے وہاں چلتے گزرتے ہوئے گھر کی کوئی تصویر لی, اب ظاہر ہے گھروں کے یا اس کے سیکورٹی کے اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, تو انہوں نے کوئی تصویر وہاں گھر کے سامنے سے لے کر انہوں نے وہ پوسٹ ڈال دی سوشل میڈیا پہ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز اور پورا ایک وہ سلسلہ بن گیا اور اس پہ واویلا کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اور وہ ایک سردار ہے توتک میں کلندرانی ٹرائب کے, تو وہ چونکہ ماضی میں 2005 سے لے کر 2012 تک ان کا اور ان کی فیملی کا جو کردار رہا ہے را فنڈڈ تنظیموں کے حوالے سے, یہ کوئی الزامات نہیں ہے دانش بھائی, یہ آن ریکارڈ اور تمام تر چیزیں ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تمام تر دنیا جہاں کو پتہ ہے ان کا جو کردار تھا, وہ دنیا جہاں کو پتہ ہے. تو وہ جو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا, تو وہ کچھ ہونے سے پہلے ہی چور جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے. تو ہمارے لوگ اپنے گھر آتے جاتے ہیں, توتک میں ان کا آبائی گاؤں ہے, ان کا آبائی گھر ہے. تو اس آنے جانے سے اگر کسی کو تکلیف ہے اور کوئی اگر یہ سوچے گا کہ ہم جانے نہیں دیں گے, آنے نہیں دیں گے, تو علاقے تو ہم سب کے, بلکہ زمین اللہ کی ہے اور کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. کوئی نہ ہم کسی کو روک سکتے ہیں آنے جانے سے, نہ ہمیں کوئی آنے جانے سے روک سکتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے. آپ کے جو جماعت کے سربراہ ہیں, کیا ان کا کوئی ذاتی کیمپ ہے؟ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے عرض کی کہ ان کا گھر ہے. ہاں, ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ 2005 سے 2012 تک توتک سے جو فسادی ایک ٹولے نے جو پورے خزدار اور جہلوان بر کے اندر جو قتل و غارت گیری, چوری, ڈکیتی, اغوا برائے تاوان, لوگوں کو اسی توتک کے اندر لوگوں کو بڑے بڑے تاجروں کو اٹھا کر لایا جاتا تھا اور اسی توتک کے اندر ان سے کروڑوں روپے وصول کیے جاتے تھے. ہاں, ہماری جماعت کے قائد اور اہل علاقہ اور معتبرین وہ جو علاقے کے, وہ جب توتک گئے, وہاں جب وہ بیٹھے, انہوں نے اپنی جگہ اپنے گھروں کے اندر وہ اپنے گھر وہ انہوں نے بحال کی اور وہاں پہ بیٹھے, تو ایک پورا امن قائم ہوا. اور وہ امن بھی قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہوا, یعنی شہداء کے خون سے قائم ہوا. لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے, اس کے بعد اس قربانی کے نتیجے میں وہاں پہ امن قائم ہوا. تو اگر کوئی کسی کے گھر کو کیمپ کا نام دیتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہمارا کیمپ ہے. تو مسلح تنظیموں سے لڑنے کے لیے یہ الزام ہے آپ پر, اب شاید آپ تصدیق یا تردید کر دیں کہ کوئی ایک دفاعی تنظیم ایسے کسی نام سے کوئی ایک تنظیم بنائی گئی تھی, کیا اس کی کوئی تصدیق یا تردید کرتے ہیں؟ بھائی ہم بلوچ براوی ہیں, دیکھیں, اور بلوچ براوی کی روایات کے اندر یہ آج سے نہیں صدیوں سے
اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا ایک سوال کروں اگر اس حوالے سے کہ اگر آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے ساتھ آپ کے ہمسائے کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہو کہ جو بلوچ رسم رواج کے بلوچ براوی روایات کے خلاف ہو یا ظلم پر مشتمل ہو یا بربریت پر مشتمل ہو یا کوئی ناحق آپ کو اٹھ کر اس بات پہ قتل کرے کہ آپ پاکستان کا نام کیوں لیتے ہیں یا ناحق آپ کو کوئی اٹھ کر اس بات پہ قتل کرے کہ آپ جاگیرداری اور سرداری نظام کو چیلنج کیوں کرتے ہیں یا کوئی کسی کو رات کو خواب میں آئے کہ یہ مستقبل میں میری سیاست کے لیے خطرہ بن سکتا ہے وہ اٹھ کر آپ کے ساتھ بدترین مظالم آپ کے اوپر ڈھائے اور اتنی مہارت اور چالاکی کے ساتھ آپ کے ساتھ ظلم کرے کہ وہ خود مظلوم لگنے لگے اور آپ کو وہ ظالم شو کرے تو یہ اسی قسم کا ایک ڈرامہ پورے بلوچستان کے اندر. ہاں ہمارے لوگ بلوچ براوی روایات کے تحت ظلم کے خلاف اٹھیں, اپنی مدد آپ کے تحت اٹھیں, خود وہ اٹھیں. اس کے بعد پھر یہ جو الزامات اور چیزیں لگتی رہتی ہے کہ جی یہ ریاستی ایجنٹ اور ریاست کے لیے ہمارا ایک نظریہ ہے, ریاست جانے اس کا کام جانے. ہم اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ریاست کے معاملات اپنے کندھوں پہ اٹھائیں. ہمیں تو یہ فارم 47 والے اسمبلیوں میں جانے نہیں دیتے. ایک مظلوموں کی ایک چھوٹی سی ہماری ایک تحریک ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ریاست کا بوجھ یا ریاست کے کرنے کے کام ہم اپنے ذہن اس کے کندھوں کے اوپر ہم اپنا بوجھ ڈالیں اور اپنے سر کے اوپر. ہاں ہمارے لوگوں نے سربکف ہو کر ظلم کے خلاف آواز بلند کی, کلمہ حق بلند کی, جس کی پاداش میں الزامات کا اور پروپیگنڈوں کا اور شہادتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. وہ ہم نے ماضی میں کیے, آج بھی کر رہے ہیں, مستقبل میں بھی ٹھیک سے ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں اس کلمہ حق کے نتیجے میں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم انشاءاللہ میدان عمل کے اندر ہوں. ایک دور میں ایک پریس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا, تو آپ ہی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ مسلح تنظیموں کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ آپ نے کہا تھا کہ ایک پریس کانفرنس میں بھی اس میں موجود تھا. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی اتنی چھوٹی سی تنظیم ہے, فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے جو اتنے بڑے بڑے مسلح تنظیموں سے, ورلڈ جنگ, اور آپ نے وہاں پر ایک شخص کا نام بھی لیا تھا, اس کا کیمپ بھی موجود ہے وہاں پر, اگر آپ کو یاد ہو. تو وہ اس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ چھوٹی سی تنظیم فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, آپ لڑ رہے ہیں, مطلب فنڈنگ کہاں سے ہوئی؟ اس پہ ہم دانش بھائی لڑیں, سربکف ہو کے ہمارے لوگ لڑیں. اور یہ تو فطرت کا اور قدرت کا قانون ہے, ایک نظام ہے کہ جب کوئی سخت وقت آپ کے اوپر آتا ہے, تو وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ بلی کو کسی کھلے میدان میں اس کے ساتھ آپ اگر پنجہ آزمائی کریں تو وہ بھاگ جاتی ہے, اور جب کسی بند کمرے میں آپ اس کو مجبور کریں اس بات پر کہ کوئی اس کو بھاگنے کا یا اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو, تو وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے. تو یہ تو انسانوں کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو اس قدر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے بقا کے لیے اس کے ساتھ کوئی اور راستہ نہ بچے, تو وہ پھر لڑنے پہ آ جاتا ہے. اور ہمارے وڈ کے عوام کے اوپر, وڈ کے ہماری جو جماعت, اب ظاہر ہے پچھلے بائی الیکشن میں کوئی 26,000 کے قریب ووٹ پڑے, تو 26,000 لوگ تو ہیں وہاں پہ, ہمارے صرف ووٹرز ہیں ہمارے. کیا پتہ داندلی کی ہو آپ نے, اگر داندلی کی ہوتی تو ہم اسمبلی میں ہوتے, ہم پھر ہمیں نہیں ہروایا جاتا. وہ تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیز ہے. اب اگر ان لوگوں کو کوئی طاقت کی زور پہ وہاں وڈ سے نکالنا چاہ رہا ہو, اور ایسا کیا گیا ماضی کے اندر, ابھی ماضی قریب کے اندر جو وڈ کے عوام کے اوپر لشکر کشی کی گئی, تو ہم کیا کہتے ہیں جناب, اب وہ گولہ باری جب علاقوں میں ہمارے کر رہے تھے تو آپ بتائیں ہم کیا غولیل سے لڑتے؟ تو ظاہر ہے ہمیں انتظام کرنا پڑا, اور آج سے نہیں انتظام ہم کوئی 20 سالوں سے ہم کر رہے ہیں. 20 سالوں سے ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, تو ہم اپنی دفاع کے اندر بھی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اسلحہ بھی رکھیں, اور ہمیں اپنی دفاعی حق میں اور اس قانون کے تحت ہمیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ آور ہو تو ہم اس کا جواب دیں. اب ظاہر ہے کوئی پتھر پھینکے گا پھول تو ہم پیش نہیں کریں, پتھر کے جواب میں پتھر ہی ہوگا. مطلب کچھ بھی ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل میں ان چیزوں سے ہٹ کر کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہر جگہ شفیق الرحمان منگل کا نام ہی کیوں آتا ہے؟ اقبا تاوان ہو بھی ان کا نام ہے, کسی کو مار دو ٹارگٹ کلنگ ہو بھی ان کا نام ہے. مطلب میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا ان کو کہ کیا صورت حال, لیکن یہ تمام تر جو شعبے ہیں ان کا نام ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے, کیا ہے؟ ایک تو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی, اور دوسرا یہ ہے کہ نام لینے والے کون ہیں, ذرا اس بات کو بھی دیکھا جائے, نام لینے والے کون ہیں. اب یہ جو نام لینے عام لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. عام دیکھیں, وہ انہی لوگوں کے, میں نے کل کے پریس کانفرنس میں آپ موجود تھے, میں نے ایک پس منظر اور ایک وہ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی کہ بلوچستان کے اندر جو نیشنلزم کا نظریہ ہے اس کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا. میں نے کل بھی کہا, اور یہ اتنے یعنی
اتنے ظلم کے ساتھ, اور یا کوئی بھی اس کو آپ میرے ذہن میں کوئی اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آ رہا کہ نیشنلزم کے ساتھ کوئی بڑا ڈرامہ ہو گیا. اور نیشنلزم کے جو لوگ یہاں سمجھتے تھے کہ شاید مڈل کلاس طبقے کے لوگ اسی پلیٹ فارم اور اسی نظریے کے تحت, وہ جو ایک پورا ایک طوفان تھا اس کا, کمیونزم کا, نیشنلزم کا اور یہ سوشلزم کا, تو بلوچستان کے اندر جب یہ نظریات اور یہ افکار اور یہ ازمز جب بلوچستان کے اندر آئے تو کچھ بڑے جاگیردار نواب اور سردار انہوں نے اس پورے ازمز کو, یہ جتنے ہیں صرف ایک نیشنلزم نے, ان تمام ازمز کو انہوں نے مکمل ہائی جیک کیا اور لوگوں کو ایک قسم کا ذہنی غلام بنانے کی پوری انہوں نے جدوجہد کی اور اس پہ کوشش کی, اور یہ پورا ایک ایسا انہوں نے ماحول بنایا بلوچستان کے اندر کہ جس کا تسلسل آج تک چل رہا ہے. اور کچھ لوگ تو خیر وہ قصہ پاری نہ بن گئے, لیکن کچھ لوگ ابھی آہستہ آہستہ اس تنزلی کا اور آہستہ آہستہ اس زوال کا شکار ہے. تو اگر ان بڑی طاقتوں کو زوال سے دوچار ہونا پڑا ہے بلوچستان کے اندر, تو میں بالکل یہ بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں کہ اس میں ہماری تحریک کا بہت بڑا کردار ہے. تو اب ظاہر ہے الزامات تو ہم پہ لگائیں گے, اور یہ اپنے کیے کریں جو جتنے اپنے ان کے ہاتھوں کے جو کیے کرائیں جو معاملات ہیں, یہ سب ہمارے اوپر تھوپنے کی اور ڈالنے کی کوششیں تو کریں گے. تو ان چیزوں کا, اور ویسے بھی یہ حق کی جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلا آزمائش سے ان کو گزرنا پڑتا ہے وہ یہی الزامات ہوتے ہیں جو شروع دن سے لگائے جا رہے ہیں اور آج تک یہ لگتے چلے جا رہے ہیں. وڈ جنگ کہاں پر پہنچی؟ وڈ کی جو جنگ تھی وہ صورتحال کہاں پہنچی ہے؟ وڈ کی جنگ تو اس طرح کا کوئی جنگ نہیں ہے, لیکن وہ پچھلے بڑی لشکر کشی میں جس شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہمارے مخالفین کو, تو اس کے بعد اب تھوڑا سا ان کی دماغی جو صحت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اسی بنیاد پر وہ مختلف ڈرامے رچانے کی کوششیں کرتے ہیں, اور بنیادی مقصد ان کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مخالفین کو اذیت پہنچایا جائے, ان کے لوگ بڑا بازار نہ آنے جانے میں ان کو مشکلات ہو, شہر کے اندر وہ کاروبار نہ کر سکیں. اور بڑی مہارت کے ساتھ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اب گزشتہ دنوں ہمارے ایک ساتھی کو شہید کیا گیا, 2 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے, اور ہماری اس شہید کو اور ہمارے اس ساتھیوں کی شہادت اور اتنی بڑی قربانی کو اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے جو اصل FIRs تھے, جو بعد میں جو FIRs کیے گئے, جو روڈ بندش کیا اور اس طرح کی ان جزوی چیزوں کو یا ان سطحی چیزوں کو اٹھا کر وہ موصوف اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ان غلاموں کے ساتھ آ کر وٹ تانے میں بیٹھ گیا, اور وہ جو اصل FIRs تھے ان پہ مٹی ڈالا گیا, اور وہ جو قتل ہوا تھا اور شہادت ہمارے ساتھی کی اور باقی جو چیزیں ہوئی تھی ان پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور یہ ظاہر ہے کہ میڈیا اور یہ ساری چیزیں یہ ایک طرح سے وہ پورا ان کا ایک برہم ہے بلوچستان کے اندر. تو وہ جو اصل حقیقت ہے ان کی ان ڈرامے بازیوں سے اور شوشہ سے ہمیشہ چھپتا رہا ہے. تو اب اس واقعے کو بھی انہوں نے اپنے شوشہ کے ذریعے چھپانے کی وڈ میں اس وقت کیا صورتحال ہے, وہ کیا رہا ہے؟ وڈ میں یہی کشمکش اور کشیدگی اسی بات پر ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو اذیت دی جائے, اور ہم اپنی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امن ہو وڈ کے اندر, ہمیں ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کے لوگوں کو ہم سے تکلیف نہ ہو. ہم پوری اس کی کوشش کرتے رہے ماضی میں بھی. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے خود انتظامیہ کو کہا, ضلع کی انتظامیہ کو, کہ وڈ بازار میں, اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پرائیویٹ ملیشیا ہو. اب پرائیویٹ ملیشیا کے اندر جتنے لوگ انہوں نے بھرتی کروائے ہیں ان کے وہ مسلح, وہ کہتے ہیں وڈ بازار میں ہم مسلح گشت کر رہے ہیں, لیویز کا کوئی کام نہیں ہے, پولیس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ وڈ بازار نہ آئیں. اور اس کے لیے انہوں نے گزشتہ دنوں وہ رائفلز وغیرہ بھی چھینے پولیس کے اور لیویز کے, اور ان کی گاڑیوں کو بھی ان سے چھینا اور ان کو باہر نکالا گیا وڈ بازار سے ان کی طرف سے. تو ہمارا مطالبہ یہ, اب خود میڈیا کے لوگ اور یہ پوری لوگ اس کیمرے کے توسط سے مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وڈ میں قانون کی عملداری ہو, وڈ شہر کے اندر نہ ان کا کوئی بندہ مسلح گشت کرے اور نہ کوئی ہمارا بندہ مسلح گشت کرے. یہ باقاعدہ ہم نے خود کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلح یعنی پرائیویٹ اس کے اندر اسلحے کے ساتھ وڈ بازار میں پکڑا گیا اس پہ کارروائی کی جائے, ہم نے خود کہا ہے. اور اگر ان کا کوئی پکڑا گیا تو ان پہ کارروائی کی جائے. بھائی قانون نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر. تو ہم نے مطالبہ ہم نے کیا, اگر ہم امن نہ چاہتے اس کے اندر وڈ کے اندر تو ہم اس طرح کے مطالبات نہ کرتے. ہم پھر کہتے کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بینس.
اس حساب سے دانش بھائی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اس حساب سے اگر وہ سختی اور ان چیزوں کی بات ہے تو وہ ہمارے لوگ بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہے کہ وہ آنے جانے پہ پابندی لگائے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. وہ ان کو سبق سکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ ان بدماشوں کو اور وہ جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں, کہ جو افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں, قتل و غارت گیری کرنا چاہتے ہیں, چاہے جن سے بھی ان کا تعلق ہے, چاہے وہ مسلح تنظیمیں ہیں, چاہے وہ سرداروں کے غلام, سرداروں کی پرائیویٹ ملیشیا یا ان کی نجی جو مسلح گروپس ہیں, ان سب کا میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ہم نے مطالبہ کیا ضلع انتظامیہ کو, کسی کو نہ چھوڑے. اب اعتراض کس کو ہے پتہ ہے؟ یہ بی این پی کے سربراہ کو ہے کہ نہیں, انتظامیہ کا کوئی کام نہیں, یہاں ہمارا پرائیویٹ ملیشیا گشت کرے گا. تو اس بات پہ بنیادی طور پہ جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چھوڑتے انتظامیہ کو, ہم کہتے ہیں کہ جی انتظامیہ کی رٹ قائم ہو اور قانون کی عملداری ہو, جو بھی ملوث ہے, جس چیز میں بھی ملوث ہے اس کو وہ کریں, آپ لائیں اس کو. اب یہ ان کے کچھ اشتہاری لوگ ہیں, ان کی گرفتاری نہیں دے رہے ہیں, خود آ کر بیٹھے, اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. تو یہ اس چیز پہ آپ خود اندازہ لگائیں. کیا آپ کی تنظیم مسلح جو گروہ ہے, مسلح تنظیمیں, ان سے بھی لڑتی ہے؟ دیکھیں, نہ صرف مسلح تنظیمیں بلکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی شخص اگر آپ کی جان, مال, عزت اور آبرو پہ حملہ آور ہو, آپ اس کے ساتھ لڑیں. یہ نہ صرف پوری دنیا کا بلکہ یہ تو اسلام کا اور دین نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی شخص. اب دیکھیں, یہ سب سے پہلے جو نوٹیبلز خوزدار اور جالوان کے اندر لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے لوگ تھے. تو ہم بیٹھ جاتے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر, اور یہ ریاست جس سمت میں سفر کر رہی ہے, ریاست جس طرح سے ان کے پروپیگنڈوں اور ان کے بلیک میلنگز میں آ کر یہ بے بس ہو جاتی ہے, یعنی یہ ہماری بہت سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ریاست اپنے کسی شہری کا اس کے جان, مال, عزت اور آبرو کا تحفظ نہیں کر سکتی. یہ ایک حقیقت ہے بلوچستان کے اندر. اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو پاکستان کا شناختی کارڈ چیک کر کے پاکستان کی ہی شاہراہوں پہ لوگ قتل نہ کیے جاتے. یہ تو ایک حقیقت ہے. تو ہم مظلوم ہیں, ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, ہمارے شہداء مارے گئے ہیں, ہم آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہم نے اپنی دفاع کے لیے ہم نے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا ہے اپنی مدد, آپ یعنی ہم کیا ہی کر سکتے ہیں. ظاہر ریاست ہم نہیں, ریاست کے جو کرتا درتا ہیں وہ انہی لوگ ہیں, انہی کے لوگ ہیں کہ ایک طرف وہ یہاں سے وسائل بٹورتے ہیں, ایک طرف یہاں اقتدار میں ہوتے ہیں, دوسرے ان کے بھائی اور بھتیجے اور اس طرح کے لوگ وہ باہر ہوتے ہیں, باہر کی ان کو مدد حاصل ہوتی ہے. تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں, ان بڑے بڑے ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں. جو جتنا توفیق ہمیں ہوتا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ زبان سے, قلم سے, بولنے سے اور کلمہ حق بلند کرنے سے ان کے خلاف جہاں جہاں ہماری استطاعت ہوتی ہے ہماری تحریک کام کر رہی ہے. ندیم صاحب, ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا. جالوان عوامی پینل کا اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے کیا سیاسی اختلاف کیا ہے؟ سیاسی بنیادی طور پہ اختلاف یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو سربراہ ہے وہ کہتے ہیں وڈ میری جاگیر ہے, حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے. وڈ میں جو ہماری جماعت کے میر شفیق الرحمان بینگل, ان کے والد, ان کے دادا, ان کے فیملی کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. آپ کو پتہ ہے آج میر نیک محمد بینگل صاحب وہاں پی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بلوچستان میں جو پہلی انسرجنسی ہوئی وہ وڈ سے ہوئی. نواب نوروز خان زرگزئی کی انسرجنسی سے پہلے جو 1958 کی پہلی انسرجنسی وہ وڈ کے اندر ہوئی, اور وڈ میں حاجی میر نیک محمد کی قیادت میں ہوئی. جب پہلی بار خان میر احمد یار خان کے گھر پہ جو فوجی آپریشن ہوا یا چھاپا ہوا یا جو بھی ہوا, تو اس چادر اور چار دیواری کی پامالی کے لیے اور مسجد جو شہید کیا گیا تھا کلات میں, اس کے لیے جو پہلی بار قدم اٹھایا گیا وڈ سے میر شفیق الرحمان بینگل کی فیملی نے اٹھایا. تو ان کی ایک تاریخ ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بس میں سردار ہوں یا میں کچھ ہوں یا میرے ساتھ قوم پرست جماعتوں کے بڑے قوم پرست جماعتوں کے جھنڈے میرے ساتھ ہیں, یا ان کا جو داغ جو انہوں نے بٹایا ہوا ہے ان کی ہم قائد ہیں, ان کے ہم بڑے ہیں, تو ہم جو چاہے بلوچستان کے اندر کریں. تو ایسا نہیں ہے بھائی, سب کو آپ کے بقول مطلب اتنی بڑی تاریخ ہے, بالکل ہوگی تاریخ, کوئی شک نہیں.
دوسری طرف دیکھیے سردار عطا اللہ منگل کی بھی ایک تاریخ ہے. اس کے علاوہ جب اتنی بڑی تاریخ ہے تو لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کیوں کہاں ناکامی ہوئی؟ دیکھیں ناکامی بات ناکامی کی نہیں ہے، بات بنیادی نظریے کی ہے. اب ایک بندہ وہ اس چیز پہ اڑا ہوا ہے کہ آپ نے ہو نہ ہو آپ نے میری غلامی قبول کرنی ہے. میں علاقے کا بڑا ہوں، آپ نے پاکستان کا نام نہیں لینا ہے یہاں پہ، آپ نے پاکستان کی یہاں پہ بات کرنی ہے. اپنے تمام نظریات اور افکار اٹھا کر آپ کسی بیگ میں بند کر کے گھر پہ رکھیں، اور اس کے بعد جو ہم کہیں، یعنی یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی کسی کو اس لیول پہ غلام بنانا چاہتا ہو، اور اس کے خلاف، اس پورے منظرنامے کے خلاف کوئی شخص اگر آواز بلند کرے تو اس کو جان سے مارنے کہ اس کے تولا جائے، اس کی جان کو خطرہ ہو، اور اس کے ساتھ مختلف جو طریقوں سے اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہماری جماعت کا، ہمارے لوگوں کا اپنا نظریہ ہے، اور ہم اس نظریے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نظریے پہ ہم حاکمیت تسلیم کرتے ہیں اللہ رب العزت کی. اس کے بعد کسی کو حاکم نہیں مانتے، کسی کو حاکم تسلیم نہیں کرتے. تو ہم اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں، اللہ کے غلام اور بندے ہیں، اور ہم اسی کے دین کو اور اسی کے غلبے کے لیے اور اسی دین اور شریعت کے مطابق جو ہماری بلوچ براہوی روایات ہیں ہم ان کو زندہ کرنے کے لیے ہماری ایک تحریک ہے ان جاگیرداروں کے خلاف. تو ظاہر ہے کہ کس بات پہ ہم ایک ہوتے ہیں. زمین اور آسمان کا فرق ہے نظریات میں، افکار میں، سوچ و فکر میں. زمین اور آسمان کا جب فرق ہو تو مختلف دو زاویے ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں کر سکتا. بہت شکریہ، تصادم ہونا تھا. بہت شکریہ ندیم صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، ندیم الرحمان بلوچ صاحب موجود تھے جو تفصیل سے جالوان عوامی پینل اور باقی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.